अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपना वो बहुत प्यारा और बहुत ही इंस्पिरेशनल और हिस्टोरिकल नावल जो बीच में रह गया था, और रहा भी इतने दिनों के लिए कि बस अंदाज़ा ही नहीं था कि हम इतना लंबा गैप लेंगे। एक्चुअली गलती मेरी है, और गलती भी नहीं, बस मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नावल इतना डिले हो गया। तो सॉरी फॉर द लेट, बट आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं गुलिराना का वो सफ़र जो शुरू तो लाहौर से हुआ था, लेकिन इस कहानी का मरकज़ अमृतसर का वो शहर रहा जिसने गुलिराना का दिल दुखाया था। वहाँ के किस्से, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ गुलिराना की ज़िंदगी में आए नए रिश्ते और उनके नए एहसासात, और फिर हिंदुस्तान की तकसीम का वो अलमनाक वाक़या जो हर इंसान और हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल पर आज भी किसी ज़ख्म की तरह नक्श है। वो वारदात ना भूली जा सकती है, ना उसके गम को कम किया जा सकता है, और उस दौर में जो मुसलमानों के साथ हुआ उसकी अक्कासी करती ये कहानी अपने अंदर बहुत से रंग और बहुत से जज्बे छुपाए हुए है। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपने इस नावल को अब तक अगर सुना है तो बहुत इन्जॉय किया होगा। अब कहानी थोड़ी सी इमोशनल और एक ट्रेजेडिक सा मोड़ लेने वाली है। तो अगर आप अभी तक सुन रहे हैं नावल बोगी नंबर 12, तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं हमारे उस अधूरे सफ़र के आखिरी बाब को। नावल बोगी नंबर 12, लास्ट एपिसोड, पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगले चंद दिन बेहद बेसुकूनी के थे। रमज़ान शुरू हो चुका था, बल्कि अब तो अपने इख्तिताम को जा रहा था। कैंप में दिन अजीब बेकली में गुजरते थे। अगस्त की धूप जब प्लास्टिक के खैमे से टकराती जिस्म झुलसाती थी, तो गुलिराना को अपने घर की झल्ली पंखी याद आती थी। किस तरह वो नाशुक्री करती, किस तरह वो अम्मा अब्बा को गुर्बत के ताने देती थी। कैंप उसे ये सब याद दिला रहा था, अच्छा बुरा सब। सुबह होती तो काफ़िले के अमीर कुछ नौजवान लड़के चाय और सूखी रोटी का इंतज़ाम करके आते थे। कभी कोई अमीर मुसलमान मदद कर देता तो कभी मुस्लिम लीग मामलात संभाल लेती। हकीकी मायनों में तो मुस्लिम लीग अपने फ़राइज़ अब अदा करने लगी थी। सफ़ेद कुर्ते वाले अजीम रहनुमा लोगों की दादरसी करते, बहनों के सरों पर हाथ रखते और माँओं को दिलासा देते। बेरंग फीकी चाय देखकर गुलिराना को अमृतसर की वो चंद सुबह याद आ जाती थी। वो चंद सुबह याद आती, वो लालटेन की रोशनी, वो गाढ़े दूध की बनी चाय। कुछ और भी था जो उसे याद आता था, लेकिन दिल को डपट कर सुलाने के मामले में गुलिराना का कोई सानी नहीं था। दोपहर के खाने में पानी से ज़्यादा पतली दाल नसीब होती, और रोटी कभी आधी तो कभी पूरी। राना खैमे के बाहर खड़ी लोगों को रोटी के टुकड़ों पर लड़ते हुए देखती। जिन्हें मुकम्मल रोटी मिल जाती उनके चेहरे खुश हो जाते, और कुछ आधी अधूरी रोटी लाते हुए मायूस रहते थे। उन दिनों वो ईसार का जज्बा भी देखती थी। औरतें दूसरी औरतों को अपने खैमे आने का कहती। बहन, अपने बच्चे को मेरे खैमे में लिटा दो, तुम्हारा तो अब तक धूप में झुलस रहा है। कुर्बानी तो उन लोगों पर ख़त्म होती थी जब राना किसी तवाना मर्द को आधी रोटी खाकर आधी दान करते हुए देखती। भाई, हमारा पेट भर चुका है, ये रोटी तुम अपने बच्चों को खिला दो, कब से नन्ही जान बिलक रहा है। तशक्कुर के वो आंसू, मुसीबतों से निकलने की वो उम्मीद राना के दिल को मोम कर देती थी। शाम में सारे मर्द खैमों से निकलकर ज़रा आगे मैदान में जा बैठते, जहाँ वो रात देर तक रखवाली किया करते। एक जागता तो एक सोता था। मुस्तकबिल के अज़म बनाए जाते, माजी के क़िस्से दोहराए जाते। चाय की प्याली ना सही, पानी के गिलास पर भी घंटे गुजर जाते थे। औरतें एक जगह टोली बनाकर बैठ जाया करतीं और अपने गम सुनातीं। कोई जायदादें छोड़ आई थीं, किसी ने घर वालों की जानें खोई थीं, कईयों की अस्मत दरी की गई थी। लेकिन बला के हौसले थे जो आज भी ना टूटते थे।
ایسے قدم تھے جو اب بھی واپسی کی بجائے آگے بڑھنے کو تیار تھے۔ وہ جب کسی 16-17 برس کی لڑکی کے چہرے پر اداسی دیکھتی تب اسے کامل یاد آتا تھا۔ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ مہاجر کیمپ میں دن تو گزر جاتے تھے، رات نہ کاٹے کٹتی۔ کیڑے مکوڑے فرش پر رینگتے ہوئے کبھی اس کے پیروں سے چمٹ جاتے، کبھی گردن سے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر لالٹین کی روشنی میں آس پاس گہری نظریں دوڑاتی۔ کہیں نوری کو مچھر تو نہیں کاٹ رہے، کہیں کوئی بچھو تو آس پاس نہیں۔ راتیں لمبی تھیں، شاید بس رانا کے لیے ہی لمبی تھیں، ورنہ باقی لوگ تو سوئے پڑے رہتے تھے۔ بس وہی تھی جو آدھی رات کو جاگ جایا کرتی اور پھر خیمے سے باہر نکل کر لالٹین کی روشنی میں گھنٹوں بے مقصد بیٹھی رہتی۔ کبھی اسے کوئی ادھکھانا کھایا مرد بھوک کے مارے ٹہلتا دکھائی دیتا، تو کبھی کوئی ماں اپنے دودھ کے لیے روتے بچے کو تھپک رہی ہوتی۔ کیمپ کے ہر چہرے پر ہر دوسرے دن مختلف تاثر ہوتا۔ ایک دن کا بھوکا اگلے دن سیر ہوتا، چائے کے نشیڑی اگلے دن چمکتے چہرے لیے ہوتے۔ چند تاثر تھے، چند جذبے تھے جو مشترکہ تھے۔ امید، اس خیمے سے نکل کر ایک چھت کے ملنے کی امید، ادھ بھوکے پیٹ کو کسی اچھے کھانے کی امید، تپتے جھلستے بدن کو اپنے وطن کی ہوا کی امید، یوں در بدری کے بعد ایک کچے مگر اپنے صحن کی امید، ایک لمبا عرصہ غلامی ظلم و بربریت میں گزار کر اپنے پاکستان جانے کی امید۔ اسی امید کو سینے میں دبائے آج ایک قافلہ لاہور کو روانہ ہوا تھا۔ کیمپ کے لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ جوان مرد بوڑھی ماؤں کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، نوعمر لڑکوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے، باپ بیٹیوں کے شانہ بشانہ تھے اور بھائیوں نے چاروں اور سے قافلے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک لمبا راستہ تھا جو طے کرنا تھا، لیکن مجال ہے کہ قدم تھکے ہوں، مجال ہے جو قافلے نے ذرا دیر کو سستانا چاہا ہو۔ گلے رانا اور اس کا کنبہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ مراد نے نوری کو اپنی پشت پر لاد رکھا تھا اور رانا کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا ہاتھ جیب میں رکھے چاقو تک چلا جاتا۔ وہ دو بہنوں کے ساتھ تھا، پتے چرچراتے تو اسے طوفان کا گمان ہوتا۔ اسی لمحے مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ کئی روزہ دار اپنی مشک میں بھرے پانی سے گلا تر کرنے لگے تھے۔ راستے میں کئی جگہ پانی کے بڑے بڑے کین بھی نظر آئے تھے، کئی ٹھنڈے مٹکے۔ اس پہر بھی پانی کے کئی ٹھنڈے مٹکے قافلے کے سامنے تھے۔ روزہ دار اور بچے بوڑھے پانی دیکھ کر مچل اٹھے، ہر ایک اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا، سو بھر بھر کر پانی پیا۔ سب سے پہلے مردوں اور بچوں کو پانی پینے دیا گیا تھا۔ جو ہی مرد حضرات پانی پی کر پیچھے ہوئے، عورتیں آگے آنے لگیں، لیکن پانی پینا شاید ان کا بخت نہیں تھا۔ مرد اور بچے خون تھوک رہے تھے۔ چند عورتیں اور لڑکیاں جنہوں نے پانی پی لیا تھا، ان کی آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ پانی میں زہر تھا اور اب لوگوں کے چہرے سبز پڑ رہے تھے۔ تاریخ دان لکھیں گے کہ 1947 میں ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی، فسادات ہوئے، قتل و غارت ہوئے، دنگے ہوئے، لیکن تاریخ دان اگر خون تھوکتے ان مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی عصمت لٹا کر آئی بہنوں اور چاقو چھریوں سے زخمی بھائیوں کے بدن دیکھ لیں تو کچھ مختلف لکھیں گے۔ پھر تاریخ دان 1947 کو فسادات کا سال نہیں، نسل کشی کا سال لکھیں گے۔ فسادات کو ظلم لکھیں گے اور دنگوں کو بدماشی لکھیں گے۔ مراد اس تپتی زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ رانا دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ باقی عورتیں چیخ رہی تھیں، نوحہ کر رہی تھیں، اپنے سامنے اپنے مردوں، بچوں اور رشتہ داروں کو مرتے دیکھ کر گریہ زاری کر رہی تھیں۔ لیکن رانا پہ کمال کے حوصلے اترے تھے۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی، دل پہ جیسے گھونسے پڑ رہے تھے، لیکن وہ چپ چاپ بس مراد کے سر کو اپنی گود میں رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے بھائی کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، اس کی ناک، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی بہن کو حوصلہ دینا چاہتا تھا،
شاید خود کو بچا لینے کی تدبیریں بتا لینا چاہتا تھا۔ رانا نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے کچھ کہنے سے روکا۔ وہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دہرا رہی تھی۔ پڑھو مراد، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خون تھوکتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زبان قبض ہوتی سانس اور پرواز ہوتی روح کے درمیان ایک روزہ دار نے کلمہ مکمل کیا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، بدن ڈھیلا پڑ گیا، ساری تکلیف ختم ہو گئی، سارے درد دور جا سوئے، امیدوں سے بھری آنکھیں نا امید نیند سو گئیں۔ یہ جانے والے کمبخت چلے جاتے ہیں، ہر درد سے آزاد، ہر تکلیف سے نبردآزما ہو کر اور ہر خلش سے مطمئن ہو کر۔ جانے والے اپنے پیچھے سب چھوڑ جاتے ہیں، دکھ، تکلیف، رنجش اور نا امیدی۔ گل رانا نے پاکستان کو اپنا بھائی بھی دے دیا، اب بس پاکستان اس کی امیدیں رکھ لے، خدا کرے۔ آس پاس عورتیں رو رہی تھیں، مردوں کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے اور بچے خوف زدہ تھے۔ ملک یوں ہی نہیں بن جایا کرتے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ پچھلے دنوں والے زہر کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر فساد برپا ہوا۔ سکھ وائے گرو دا خالصہ، وائے گرو دی فتح چلاتے ہوئے آئے، خنجر چلائے، تلواروں سے سر دھڑ کاٹے، زندہ جسموں کو آگ سے جلایا۔ ہندوؤں نے لٹ چکے قافلے ایک بار پھر لوٹے، جان، عورتیں، کمبختوں نے کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ کئی ہزار کا مجمع اب بس 150 لوگوں پر محیط تھا، وہ 150 لوگ جنہیں مسلم لیگ نے اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ 13 اگست کی رات تھی، صبح ہونے میں بس چند گھڑیاں باقی تھیں۔ نوری کا ریڈیو آج بھی اپنی آواز سارے جہان کو سنا رہا تھا۔ 13 اگست سن 1947، یہ آل انڈیا لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ گل رانا ملگجے سے لباس میں ملبوس تھی، جس کے دامن، سینے اور بازوؤں پر خون کے دھبے تھے۔ اصل رنگ تو جانے کہاں کھو چکا تھا، اور چہرہ دھوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ مسلم لیگ کی رضاکار جماعت روز آتی، کھانا لاتی، کپڑے دیتی اور امید دیتی کہ بس آج ایک نیا قافلہ پاکستان کی اور نکلے گا۔ لوگوں کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا، سوائے امید کے۔ چند پل یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ نوری کو بازو سے نیچے اتار کر چٹائی پر لٹاتی باہر نکل آئی۔ صبح کا ملگجہ اندھیرا، آتی صبح، اور چھٹے اندھیرے میں اس نے ایک منظر دیکھا، ایک ایسا منظر جو اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا۔ سانس ایک لمحے میں سینے میں قید ہوئی، اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں دور تک گئی ہوگی۔ کامل حشام رضاکاروں کی جماعت کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، پلک جھپکے، سانس لیے بغیر۔ ایک انجانے سے خیال کے تحت کامل نے نظر موڑ کر اسے دیکھا، اور کئی لمحات کے لیے وہ بھی ساکت ہو گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، سارے مناظر دھندلے پڑ گئے، اندھیرا چھٹ گیا، اور گل رانا اسے اتنی روشن نظر آئی کہ اس کی آنکھیں چبھنے لگیں۔ کئی لمحے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گل رانا اس منظر کو کئی بار دیکھ چکی تھی اپنے خیالات میں۔ ہر بار جب وہ اس کی جانب قدم بڑھاتی، وہ ایک بھرم کی مانند غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور گل رانا کہیں دور، بہت دور غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ انسان کچھ انسانوں کے معاملے میں بہت بے بس ہوا کرتا ہے۔ تم واپس کیوں نہیں گئی رانا؟ کئی لمحے بعد وہ کیمپ سے ذرا فاصلے پر تھے، 2 بڑے بڑے پتھروں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ لالٹین کی زرد روشنی
آج بھی ان کی ساتھی تھی۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ آج بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ واپسی کا سفر طویل ہو گیا، ورنہ میں نے تو آپ کی بات مان لی تھی۔ لیکن میں نے تو سنا تھا گلرانہ وقت کے آمرین کی بھی نہیں سنتی۔ مردوں کو سنی سنائی پر یقین نہیں کرنا چاہیے کامل، زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کامل نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا، گرم گرم مائع حلق کو جلا گیا۔ اور بتاؤ، کیا تم نے عظیم ہونے کے اصل معنی جان لیے؟ گلرانہ بیگم نے پھر کتنے لوگوں کی مسیحائی کی؟ گل کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں حدت سی محسوس ہوئی۔ میں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، نیکی کا بار بار ذکر کر کے اسے دو کوڑی کا نہیں کر دیتے۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں میں بدلے میں آپ کی عظمت کے قصے سنوں تو پھر بتاؤ کامل حشام، کتنے عظیم ہو تم؟ وہ مسکرایا۔ کمبخت نے شرم بیچ کر کھائی تھی۔ میں نے دہلی کے فساد میں 5000 مسلمانوں کو باحفاظت ٹرین تک پہنچایا، 2100 مسلمانوں کو 3 روز اپنے جیب خرچ سے کھلایا، اپنی حویلی کوڑیوں کے دام بیچ کر ساری رقم آج کے قافلے کے لیے ریل گاڑی کی ٹکٹ، کھانے پینے کا انتظام اور لاہور میں چند روز کی رہائش سب میرے ذمے ہیں۔ اخبار میں میرا نام ہے گل، ریڈیو پر میرے حق میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں عظیم ہوں۔ رانا، پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہونے والا کامل حشام لاکھوں مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ گلرانہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ بیٹھی، آپ خوش ہیں؟ دل مطمئن ہے؟ کیا آپ کو خود پر فخر ہوتا ہے؟ یا پھر جب کوئی آپ کے حق میں توصیفی جملے کہے کیا آپ کو دلی سکون ملتا ہے؟ کامل کی آنکھوں کی جوت واضح طور پر بجھ گئی تھی، ہونٹوں کی مسکراہٹ البتہ قائم رہی۔ تم بتاؤ گل، کیا میں تمہیں خوش نہیں لگتا؟ بھرم قائم رہا تھا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے، دل پر ہاتھ رکھیے اور سوال کریے۔ کامل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا ہاتھ عین اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اے کامل حشام کے سرمئی دل، کیا تم اپنی دی گئی قربانیوں سے خوش ہو؟ اپنے ایثار کے جذبے سے مطمئن ہو؟ کیا تم عظیم بن چکے ہو؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ چند پل گزرے، پھر آنکھیں کھول دیں۔ رانا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا جواب آیا؟ دل کے جواب بس اس کے مالک کو پتہ ہونے چاہیے، باقی دنیا مشہور کروا دیتی ہے۔ رانا اس کے جواب پر ہنس پڑی۔ میں دنیا کب سے ہو گئی اور آپ باقی دنیا جیسے کب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ آج سویرے سارا قافلہ پاکستان روانہ ہو جائے گا، تم بھی صحیح سلامت وہیں پہنچ جاؤ گی، اپنے ملک، اپنے خاندان کے پاس۔ کامل نے بات پلٹ دی۔ میرا کوئی خاندان نہیں بچا، اماں اور مراد نہیں رہے، ابا کئی کئی دن گھر نہیں آتا، اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ میں نوری کو لے کر اکیلی کہاں جاؤں گی؟ اس نے چائے وہیں رکھ دی، چہرہ گھٹنوں پر گرا دیا، اور اب وہ بس کامل کو دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح یکسوئی سے۔ وہ کامل سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، بس بتا رہی تھی۔ رانا نے باتیں دل میں رکھنا نہیں سیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا گل، اگر ہمارا کوئی تعلق ہوتا یا بن سکتا۔ اب کیا اچھا لگے گا جوان جہان پھوپھی زاد کو گھر میں رکھ لوں؟ وہ ایسی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا کہ جیسے شناسائی کی کوئی رمق کبھی رہی ہی نہ تھی۔ آپ واقعی اتنے ہی نادان ہیں یا پھر بن رہے ہیں؟ اب بس، اب وہ مزید دل میں کچھ نہیں رکھ سکتی تھی، سو پھٹ پڑی۔ کیا واقعی ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر اس روز آپ کی اماں کے کمرے میں میری پیشی کیوں کر ہوئی تھی؟ اگر آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں تو ان زینوں پر بیٹھ کر مجھ پر اپنا ماضی کیوں کھولا گیا تھا؟ اس کی آواز بلند نہ سہی، ترش ضرور تھی۔ کامل چپ چاپ سنتا رہا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ بولتے بولتے رکی۔
گیلی زخمی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس روز دل سے فتویٰ لیتے وقت آپ کی آنکھوں کے آگے میرا چہرہ کیوں تھا؟ کامل کے منہ پر جیسے کسی نے جوتا دے مارا ہو، سچ کا جوتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کا دماغ، دل اور ضمیر کس قید میں ہے، لیکن رانا قیدی نہیں ہے، آزاد ہے، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے دل کا حال کہنے میں۔ کامل حشام، آپ مجھ پر دستبرداری دے رہے ہیں کیونکہ آپ ذہنی غلام ہیں، اسے قبول کریں۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو گل؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ مانگ کر تو رانا سانسیں بھی نہ لے، آپ سے کیا کچھ مانگنا؟ غلاموں سے نہیں مانگا جاتا، غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ اے کامل حشام کے غلام دل، جاؤ، میں نے آج سے تمہارا راز اپنے دل میں دبا لیا، میں نے تمہیں عطیے میں رازداری دے دی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، ایک اچٹتی سی نظر کامل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم کامل کی آواز پر تھم گئے تھے۔ اگر تم اتنی ہی اعلیٰ ظرف عظیم ہو تو میرے سامنے اعتراف کیوں کیے جا رہی ہو؟ دل کے جذبات پر وہی پردہ کیوں نہ ڈالا جو میں نے ڈال رکھا ہے؟ آنکھیں چرانے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والی تم ہو کون؟ میرا دل بے عیب ہے، میں اعتراف کر رہی ہوں کیونکہ میں کھری اور سچی ہوں۔ میں اس سرزمین سے آپ کی محبت کی اسیر اور انکہی محبت کا بوجھ لے کر کیوں جاؤں؟ رانا آزاد ہے، اس کے دل کو بھی آزاد رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے واپس کیمپ کی اور بڑھ گئی۔ کامل کو اس کا جانا برا لگا تھا۔ کیا وہ چند پل مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی؟ چند گھنٹے بعد ریل گاڑی سفر شروع کرنے کی تیاری میں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈبوں میں بھرے جا رہے تھے۔ دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس و نادر چہرے، بھوک کے مارے بدن اور جھلستی سازشوں کے مارے لوگ اپنے وطن جانے کو تیار تھے۔ وہ آج ایک بار پھر بوگی نمبر 12 میں تھی۔ جانے کیسا نصیب تھا اس کا، اسے ہر دفعہ ریل گاڑی میں بوگی نمبر 12 ہی ملتی تھی۔ بوگی لوگوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی، عورتیں، بچے، لڑکیاں، اور ان سب کے درمیان دبک کر بیٹھی دو بہنیں، گلرانا اور نور العین عرف نوری۔ وہ ایک بار پھر ریڈیو کی تاریں چھیڑ رہی تھی۔ گھر گھر کی آواز کے بعد بالآخر چند صاف اور واضح آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ کامل حشام سارے لوگوں کو دلاسا دے کر اب بوگی نمبر 12 کی جانب آ گیا تھا۔ بس یہ آخری بوگی تھی، اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر چند اعلیٰ افسران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ایک شان سے پاکستان جانے والا تھا۔ لوگوں کے جھمکٹے سے نکل کر گلرانا کو نظر انداز کرتا وہ باہر جا رہا تھا جب ریڈیو کی آواز واضح ہوئی۔ 14 اگست 1947۔ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ وقت نے گہری سانس لی، آسمان نے تشکر کے آنسو بہائے، سورج نے اپنی حدت کم کر دی اور اڑتے پرندے اس اعلان کے رعب سے ایک پل کے لیے ٹھہر کر بیٹھ گئے۔ آس پاس فضائیں رقص کرنے لگیں اور غلام دل کا مالک، ذہنی غلام، نظر چراتا ہوا بوگی نمبر 12 سے باہر نکل گیا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ صرف ایک اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی ریاضتیں، قربانیاں، ایثار بالآخر قبول ہوا تھا۔ اس آواز نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ دیوانے کا خواب سچ ہو گیا تھا، بٹوارا ہو چکا تھا، لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام آ گیا تھا۔ کیا نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ پیغام بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ مرد سجدے میں گر پڑے تھے، عورتیں آوازوں کے ساتھ رونے لگی تھیں، نوعمر لڑکے لڑکیاں جوش سے نعرے لگانے لگے تھے، بڑے بوڑھوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ گلرانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالآخر اسے وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ اپنا آدھا خاندان گنوا چکی تھی۔ لیکن
کچھ خواب شاید پورے ہو کر بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی حدود کے باہر ریل گاڑی میں چند لوگ سوار ہوئے، ماتھے پر سرخ پٹیاں باندھے، لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لیے اندر داخل ہوئے۔ بھڑکتے کرتے والے مرد لوگوں کے جسم کاٹنے لگے، ایک ایک بوگی میں آگ لگائی جانے لگی۔ خون کا ایک سیلاب تھا جو بہہ رہا تھا، آہیں عرش تک جا پہنچی تھی۔ بوگی نمبر 12 کی گلرانا نے اپنی بہن کو خود سے لپٹا لیا تھا، لیکن کب تک؟ کسی نے اسے بالوں سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر پے در پے اس کے پیٹ، سینے اور پسلیوں میں چاقو مارتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں، وہ ہاتھ بڑھا کر نوری کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ مشتعل لوگوں نے اس کی چھوٹی بہن کے پیٹ میں تلوار گھسا دی، بچی تڑپنے لگی تھی۔ اسی لمحے لوگ اتر گئے، چند لمحوں کا کھیل تھا اور سب تباہ ہو گیا۔ پاکستان جانے والی وہ ریل گاڑی انسانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن سرزمین پاکستان پر بس لاشیں واپس آئی تھیں۔ بوگی نمبر 12 کی گلرانا کی آنکھیں چھت سے جا لگیں، جسم ڈھیلا پڑ گیا، سانسوں نے جسم کا ساتھ چھوڑا اور سماعتیں سن ہو گئیں۔ گلرانا نے پاکستان کو ایک اور قربانی دے دی، اپنی سانسوں کی قربانی۔ 10 سال بعد پاکستان کے قیام کو 10 سال بیت چکے تھے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن تھا، لوگ خوش تھے، شاید مطمئن بھی۔ پاکستان بننے کے شروعاتی چند سالوں میں ہندوستان نے کئی قسم کی رکاوٹیں ڈالنا چاہییں۔ نئے ملک پر ہتھیار روکے، اسے دفاعی طور پر کمزور کرنا چاہا، خزانے کی ناانصافی سے اقتصادی کمزوری اور ملک پہ پانی روک کر اندر کے بدلے کی آگ مٹانی چاہی۔ ہماری کہانی کا مرکز اس وقت لاہور کے ایک بیابان میں جل کر خاک ہو چکی ریل گاڑی ہے، جہاں چند دنوں میں ایک تھیٹر ڈرامہ پیش ہونا تھا جس میں اعلیٰ پائے کے فنکاروں نے حصہ لیا تھا۔ ساری ریل گاڑی جل کر خاک ہو چکی تھی، لیکن بوگی نمبر 12 جوں کی توں تھی۔ یہ ریل گاڑی 14 اگست 1947 کو ہندوؤں اور سکھوں کے عتاب کا نشانہ بنی تھی۔ اس وقت لکھاریوں کا ایک ٹولہ، کچھ ادبی شعبے اور کچھ تھیٹر سے تعلق رکھنے والے افراد بوگی نمبر 12 کے باہر موجود تھے۔ عالمی سطح پر ہونے والے ایک تھیٹر ڈرامے میں پاکستان بننے کی مشکلات کا ذکر ہونا تھا، جس کے لیے لکھاری موجود تھے۔ جس کی کہانی سب سے اعلیٰ ہوتی، وہی کہانی ڈرامے کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ فنکاروں کو ابھی سے یہاں بلا لیا گیا تھا تاکہ جگہ دیکھ اپنا ذہن تیار کر سکیں۔ مہمان خصوصی اب تک نہیں آ سکے تھے، وہ 10 سال پہلے ہونے والے واقعات کے عین شاہد تھے۔ کچھ وقت بعد فنکار اپنے کام کو چلے گئے اور لکھاری کہانی کے انتظار میں وہیں رہے۔ 4 لڑکیاں اور 1 لڑکا، سب کی عمر تقریباً 19 یا 20 کے قریب تھی۔ یہ ان کے کیریئر کا آغاز تھا، اور آغاز ہی اتنے بڑے منصوبے کے ساتھ تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار ختم ہوا اور مہمان خصوصی آتے دکھائی دیے۔ 40 کے ہندسوں کو چھوتا ایک خوش عقل مرد، مضبوط جسامت، رنگت گہری، آنکھیں ذہین، بال اچھے سے جما رکھے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ سال قبل تک وہ سیاست سے منسلک تھے، لیکن اب وہ ریڈیو کے لیے کام کرتے تھے، کئی فلاحی تحریکیں چلاتے، عالمی سطح پر مقبول انسانیت کے علم بردار۔ کامل حشام آج بھی اخباروں کی سرخیوں میں تھا۔ وہ قریب چلا آیا تو تمام لکھاریوں نے اسے سلام کیا۔ عقیدت تھی کہ کیا، اس آدمی سے نظریں نہ ہٹتی تھیں۔ لوگ اس کے لیے دیوانے تھے، باتیں بس اس کی جاتیں اور اسی کی سنی جاتیں۔ لکھاریوں سے بات کرتے ہوئے اس کی گردن تفاخر سے اٹھی ہوئی تھی۔ کامل ان سب سے بات کر رہا تھا جب اسے بوگی نمبر 12 کے دروازے سے کوئی جھانکتا نظر آیا تھا، کوئی شناسائی کی سی رمق۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن سوائے ایک پلو کے اسے کچھ اور نظر نہ آیا۔ اس نے حیرت سے گردن واپس موڑ لی، یوں ہی شاید کوئی خیال ہو۔ وہ ایک بار پھر اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 5 لکھاری اور کامل حشام ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھے تھے۔ کامل حشام اتنا جاذب نظر، نرم اور پرخلوص تھا
کہ اس سے رعب سا محسوس ہوتا۔ سر، کیا آپ نے ان تمام لوگوں کی مدد کی تھی جس نے آپ سے مدد مانگی، یا پھر کوئی ایسا بھی تھا جس کی آپ چاہ کر بھی مدد نہ کر پائے ہوں؟ انم کی بات پر ایک لمحے کو کامل تھم سا گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ آنکھیں یاد تھیں، ان کی التجا یاد تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا، لیکن کامل حشام آج بھی بوگی نمبر 12 میں قید تھا۔ So listeners, this was the end of the بوگی نمبر 12 لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔